1999 को तुर्की में बिरचू पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मर्व काविक्ची को कौमी असम्बली में हल्फ उठाने से रोक दिया गया क्योंकि उन्होंने इस्लामी अहकाम के मुताबिक पर्दा या हिजाब किया हुआ था। इसके अलावा तुर्की में सरकारी दफातर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल में भी हिजाब करने पर पाबंदी है 2022 तक। 2001 में बिरचू पार्टी को, 1998 में वेलफेयर पार्टी को और 1925 को रिपब्लिकन पार्टी को इस्लाम पसंद होने की वजह से ख़त्म कर दिया गया हमेशा के लिए। और ये सब उस मुल्क में हुआ जिसकी 99% आबादी मुसलमान है और जो 400 साल तक खिलाफत और दुनिया के मुसलमानों और इस्लाम का सियासी और रूहानी मरकज़ रहा। अब सवाल ये है कि 400 साल तक उम्मत मुसलमा की सरबराही करने वाला मुल्क कैसे इस्लाम का इतना मुखालिफ हो गया कि सिर्फ हिजाब करने और इस्लाम पसंद होने पर 3 सियासी पार्टियों को ख़त्म कर दिया गया और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में हल्फ उठाने से भी रोक दिया गया। इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे कि कैसे मुसलमानों की नुमाइंदा खिलाफत और मरकज़ के अलमबरदार मुल्क में हिजाब, इस्लाम पसंद होने या इस्लाम के एक हुक्म की पाबंदी करने पर सख्त तरीन कार्रवाइयों का सामना करना पड़ता है। तेरहवीं सदी में उस्मानी सल्तनत एक छोटी सी सल्तनत थी जिसे तुर्क मुसलमान कबाइल ने कायम किया था, जो बाद में वसी होते हुए मुख्तलिफ रंगो नस्ल के लोगों और मज़ाहिब के साथ यमन से लेकर वियना तक और इराक से लेकर मराकश तक 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैली एक अज़ीमुश्शान सल्तनत बनी। उस्मानी सल्तनत एक इस्लामी रियासत थी जिसका निज़ाम और कानून इस्लाम और शरीयत पर मबनी था। 16वीं सदी के आगाज़ में मिस्र और हिजाज़ मुक़द्दस जब उस्मानियों के ज़ेर असर आए तब ये सल्तनत मुसलमानों की सियासी और रूहानी मरकज़ खिलाफत में तब्दील हो गई और इसके सुल्तान आलमी इस्लाम के खलीफा बने, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों के दुनियावी और रूहानी लीडर। उस्मानी सल्तनत 14वीं से 17वीं सदी तक दुनिया की ताकतवर तरीन सल्तनत या सुपर पावर थी, लेकिन 19वीं सदी के आते आते जहां यूरोप तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, इस वक्त उस्मानी सल्तनत कमज़ोर से कमज़ोर होती जा रही थी, जिसकी वजूहात में कमज़ोर लीडरशिप, खिलाफत की जानशीनी के लिए महलाती साजिशें, जदीद सनतों को ना अपनाना, फरसुदा और पुराने ज़राई तरीके, तालीम और साइंसी तहकीक में सरमायाकारी ना करना, मगरबी और यूरोपी ताकतों के भारी कर्जे और तुर्कों का मगरब की सनत और साइंसी तरक्की की वजह से बहैसियत कौम एहसास कमतरी का शिकार होना, जिस वजह से यूरोपी ताकतें सल्तनत उस्मानिया के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करती। फौजी लिहाज से मुतअद्दिद शिकस्तें और सबसे अहम जो खिलाफत उस्मानिया के खात्मे का सबब बना वो है नेशनलिज्म या कौम परस्ती, जो कि यूरोप से होता हुआ यूनान, आर्मीनिया, अरब में, फिर तुर्क मुसलमानों में फैला और जो आज पूरी मुसलमान उम्मत में फैला हुआ है, जो कि इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। सबसे आखिर में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता और साथ इनका खिलाफत में असर व रसूख वाले ग्रुप्स का मौजूद होना भी है, जैसे आजकल बैरून मुल्क फंड से चलने वाली NGOs होती हैं। एक तरफ ये मसाइल थे तो दूसरी तरफ सल्तनत उस्मानिया ने 19वीं सदी में कानून साजी के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियाँ की, जो कि यूरोप से मुतासर होकर की गई थी, जैसे यूरोपी तर्ज की सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम, यूरोप की तरह जदीद कवानीन और इदारों का क़याम शामिल था, जिसे 1839 का तंजीमात या इस्तिलाहात का दौर कहते हैं, जिसने जदीदियत के उस दौर का आगाज़ किया जिसमें इस्लाम से अखज़ कवानीन में बड़ी तब्दीलियाँ की, जैसे बराबर शहरियत का क़याम, यानी मुसलमान और गैर मुस्लिम बाशिंदे खिलाफत के लिए एक जैसे होंगे, ख़वातीन को नए हकूक़ और आज़ादियाँ दी गईं और साथ साथ शरीयत के कुछ पहलुओं को भी मनसूख कर दिया गया, जैसे मुर्तद शख्स के लिए सज़ाए मौत के कानून को ख़त्म कर दिया गया। जदीदियत के इस अमल में सबसे अहम 1876 का उस्मानियों का आइन था, जिसको नाफिज होने के 2 साल बाद सुल्तान अब्दुल हमीद दोएम ने 1878 को मनसूख कर दिया था। इस आइन के मनसूख होने के 2 साल बाद 1880 को यूरोप से मुतासर आज़ाद ख्याल गिरोह जिसे यंग तुर्क
کہا جاتا ہے وجود میں آیا، جو بنیادی طور پر یورپ کی طرح سیکولر، نیشنلسٹ اور قوم پرست گروپ تھا، جس نے 28 سال کی جدوجہد کے بعد 1908 کو سلطان عبدالحمید دوئم کو اقتدار سے ہٹا کر دوبارہ 1876 کے آئین کو نافذ کر دیا، جس سے ہوا یہ کہ خلافت ملٹیپل پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ایک آئینی بادشاہت میں تبدیل ہو گئی، جس سے عثمانی سلطنت دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ اس کے بعد ینگ ترک کی تنظیم کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس نے عثمانی خلافت میں بہت زیادہ اثر و رسوخ حاصل کر لیا۔ اس وقت ینگ ترک کی کمیٹی آف یونین اینڈ پروگریس نے عثمانی خلافت میں اسلامی تعلیمات زدہ آئین میں بہت سی اصلاحات کی۔ اس وقت ان اصلاحات کو اسلام کے لیے انتہائی اہم اور احترام جیسے شوگر کوٹڈ الفاظ کے ساتھ متعارف کروایا گیا تھا، لیکن درپردہ ان اصلاحات نے اسلام پسند سیاست کو کم کرنے یا صحیح معنوں میں کہا جائے تو ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ ان اصلاحات کی وجہ سے شریعت اور علماء کا کردار خلافت کے سیاسی اور قانونی معاملات میں بہت کم ہو گیا، اور ینگ ترک کو آئین اور قانون سازی کا اختیار اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہو گیا، جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ینگ ترک 1922 تک خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک سب سے اہم طاقتور ترین سیاسی کھلاڑی رہے۔ 1908 کو نافذ ہونے والے آئین اور ینگ ترک کی اصلاحات اور جدیدیت کا اختتام 1937 کو مکمل طور پر خلافت عثمانیہ کو سیکولر اور اسلام دشمن ریاست بنا کر ہوا، جسے ہم آج ترکی کے نام سے جانتے ہیں۔ ان اصلاحات میں ترکی کو ایک دم سے مسلمانوں کی نمائندہ اور مرکزیت خلافت سے سیکولر نہیں بنایا گیا، بلکہ آہستہ آہستہ اس عظیم الشان خلافت کو سیکولر ریاست میں تبدیل کیا گیا، کیونکہ ایک دم سے خلافت کو سیکولر اور اسلام مخالف بنانا کسی بھی طرح سے ممکن نہیں تھا، لوگوں کے رد عمل کے ڈر سے۔ 1914 کو حجاز یعنی مکہ مدینہ نے عثمانی سلطنت سے بغاوت کی، جس میں برطانیہ کا کردار سب سے اہم تھا، کیونکہ اس نے عربوں میں قوم پرستانہ اور عثمانیوں کے خلاف جذبات کو بھڑکایا تھا۔ اسی دوران آسٹرو ہنگری اور سربیا کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم کا آغاز ہوا۔ اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ 1915 کو سینٹرل پاور، جس میں جرمنی اور آسٹرو ہنگری امپائر شامل تھے، کی طرف سے پہلی جنگ عظیم میں کود پڑی۔ خلافت کا پہلی جنگ عظیم میں شامل ہونے کی وجوہات میں رشین امپائر کی ایکسٹینشن، جرمنی کے ساتھ تجارتی اور دفاعی معاہدے، برطانیہ اور فرانس کا شمالی افریقہ اور مشرق وسطیٰ میں خلافت کے علاقوں پر قبضہ کرنا اور بغاوت کروانا، خلافت کی اندرونی سیاست، اپنے کھوئے ہوئے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنا۔ لیکن پہلی جنگ عظیم کے آخر میں معاملہ اس کے برعکس 1920 کے سیورس کے امن معاہدے کے ساتھ ہوا، جو فرانس، اٹلی، یونان اور برطانیہ کے ساتھ کیا گیا تھا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں اپنے زمانے کی ایک طاقتور سلطنت کو ایک چھوٹی سی جگیر بنا دی گیا اناطولیہ میں، جو ترکی کے موجودہ سائز سے 5ویں حصے یعنی 1.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر سے بھی کم رقبہ تھا۔ پھر یہ معاہدہ ترکی کی جنگ آزادی، جو کہ 1919 سے لے کر 1922 تک لڑی گئی تھی، کی بدولت ختم ہو گیا۔ جب جنگ آزادی ختم ہوئی تو ترکی نے اپنے کچھ علاقوں پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا، جو کہ ترکی کا موجودہ رقبہ 7,83,000 کلومیٹر تھا، خلافت کے 52 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں سے، اور جو باقی 45 لاکھ اسکوائر کلومیٹر کے علاقہ تھا کو یورپی طاقتوں کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور اس جنگ کو لیڈ کرنے والے فوجی رہنما مصطفیٰ کمال ایک دم سے قومی ہیرو بن گئے، جس نے جنگ کے 1 سال بعد ترکی کو جمہوری ملک بنانے کا فیصلہ کیا اور سلطنت کے باقی علاقوں سے دستبردار ہو گئے۔ ترکی کی جمہوری حکومت کا اعلان کرنے سے پہلے ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے 1 نومبر 1922 کو خلافت یا آئینی بادشاہت کو بھی ختم کر دیا۔ پھر ترکی کی گرینڈ نیشنل اسمبلی نے اس وقت موجود اسلامی قوانین کو ان قوانین کے ساتھ تبدیل کر دیا جو ترکی کی جنگ آزادی 1919 سے
1922 کے دوران پارلیمنٹ سے منظور کروائے گئے تھے۔ اسے آپ اندازہ لگائیں کہ سلطنت جنگ کی حالت میں ہے اور پارلیمنٹ میں یورپ سے متاثر سیاستدان اسلامی قوانین کو ختم کرنے کے لیے قوانین پاس کروا رہے ہیں۔ پھر 29 اکتوبر 1923 کو جمہوری ترکی کے قیام کے ساتھ ہی مصطفیٰ کمال جمہوری ترکی کا پہلا صدر بنا۔ پھر 1924 میں ایک نئے آئین کی منظوری کے ساتھ ہی خلافت کو ترکوں نے ختم کر دیا۔ اس قرآنی نظام کو جو نبی پاک کے دنیا سے جانے کے بعد سے 1924 تک قائم و دائم تھا۔ جب اس نئے آئین نے خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کیا، اس وقت اسلام کو جمہوری ترکی کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا تھا اور لوگوں کو یہ بتایا گیا تھا کہ ترک پارلیمنٹ کے پاس کردہ قانون کے مطابق چونکہ خلافت جمہوری حکومت اور جمہور کے معنی اور شکل میں اب بھی موجود ہے، اس خلافت کے نظام اور خلیفہ کے عہدے دونوں کو ختم کر دیا گیا اور یوں جو نظام نبی پاک کے دنیا سے پردے کے بعد حضرت ابو بکر، عثمان، حضرت عمر اور علی سے ہوتا ہوا سلطان عبدالحمید دوئم تک جاری تھا، ختم ہو گیا اور ساتھ ہی وزارت شریعت کو ختم کر دیا گیا۔ صوفی احکامات اور اسلامی مدارس پر پابندی لگا دی گئی۔ اس کی جگہ مغربی طرز کا سیکولر تعلیمی نظام پورے ملک میں لایا گیا۔ عورتوں کے حجاب پر بھی پابندی لگا دی گئی۔ نماز کے لیے اذان کو عربی میں دینے پر بھی پابندی لگا دی گئی، جس سے ترکی میں اسلام کے منظم نظام کے بہت کم نشانات باقی رہ گئے۔ اس کے بعد مساجد کو حکومت کے کنٹرول میں لے لیا گیا اور بہت سی مساجد کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا، جس کی سب سے بڑی اور جیتی جاگتی مثال ہیگا صوفیہ ہے، جسے رجب طیب اردگان نے جولائی 2020 کو دوبارہ مسجد بنایا۔ مساجد کو حکومتی تحویل میں لینے اور میوزیم بنانے کے ساتھ عثمانی کیپ پر بھی پابندی لگا دی ہے اور یورپی طرز کی ٹوپی کو حکومتی اہلکاروں کے لیے پہننا قانون کا حصہ بنا دیا گیا۔ اسلامی کیلنڈر کی جگہ گریگورین کیلنڈر اور عربی حروف تہجی کو لاطینی الفاظ سے بدل دیا گیا، یعنی پہلے ترکی زبان عربی یا اردو زبان کی طرح ہی لکھی جاتی تھی، جسے بدل کر جیسے آج ترکی زبان کی موجودہ شکل یعنی انگلش میں کر دیا گیا اور ساتھ ہی عربی کی تعلیم پر بھی پابندی لگا دی گئی، یا صحیح معنوں میں قرآن اور نماز کی تعلیم پر پابندی لگائی گئی تھی۔ ان اصطلاحات نے ترکی کی زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کیا۔ اسلام اور اس سے جڑی روایات جن پر لوگ صدیوں سے عمل کرتے چلے آ رہے تھے کو ترکی سے مٹا دیا گیا۔ بات صرف یہاں نہیں رکی بلکہ ترکی کے 1924 کے آئین میں 1928 کو ایک ترمیم کروائی گئی، جس میں ریاست کا مذہب جو کہ اسلام تھا قرار دینے والے شک کو ہی ختم کر دیا گیا اور اب سلطنت عثمانیہ کی جدید شکل ترکی نے سرکاری طور پر اسلام کو حکومت سے بے دخل کر دیا تھا، جیسے حال ہی میں 2022 کو تیونس کے نئے آئین میں بھی یہی کہا گیا تھا، اسلام ول ناٹ بی اسٹیٹ ریلیجن۔ اس کے بعد 1928 کی آئینی ترمیم کے 9 سال بعد 5 فروری 1937 کو اس وقت کے ترکی کے آئین کے دوسرے آرٹیکل کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ موجودہ آئین نہ تو کسی سرکاری مذہب کو تسلیم کرتا ہے اور نہ ہی کسی مذہب کو فروغ دیتا ہے، اور یوں 1937 کو ترکی میں حکومت اور حکومتی معاملات سے اسلام اور اس کے قوانین کو نکالنے کا منصوبہ مکمل ہوا اور یوں اس عظیم الشان 52 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلی اسلامی خلافت کو 1908 میں سلطان عبدالحمید دوئم کے اقتدار کو ختم کرنے کے 30 سال کے اندر اسلام سے بیزار ایک سیکولر قوم پرست 8 لاکھ مربع کلومیٹر کے ایک چھوٹے سے ملک میں تبدیل کر دیا گیا اور ایک وقت میں جو ملک اسلام اور امت مسلمہ کا مرکز تھا سے اسلام کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اور اب ترکی میں حال یہ ہے کہ 2007 میں ہزاروں افراد نے سیکولرزم اور اتا ترک کے نظریات کی حمایت میں ریلی نکالی۔ اتا ترک کے نظریات نے لیکن حقیقت میں اتا ترک کے نظریات نے مسلمانوں کی وحدت کی نمائندہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا، اسلام کو بطور سیاسی نظام اور شریعت کو بطور قانونی سسٹم بھی ختم کر دیا۔ یہ سب اصطلاحات معیشت اور قوانین کو جدید اور ماڈرن کرنے کی آڑ میں آہستہ آہستہ کئی دہائیوں میں کیا گیا، بجائے اپنی معاشی اور حکومتی اخلاقیات کی اصلاح اور ان میں ایمانداری پیدا کرنے کے۔
اسلام کے قوانین اور اصولوں کو ترقی کی راہ میں یورپ کی ترقی اور دنیاوی دولت سے متاثر اور بیمار افراد نے رکاوٹ سمجھا، لیکن اصل میں اسلام افراد کے ذہنوں کو پہاڑوں کی طرح بلند اور آسمان جتنی وسعت دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خلافت عثمانیہ کے زوال تک مسلمان دنیا کی ایک اہم طاقت تھے۔ یہ تھی آج تک کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو